अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। सैलाब के मामले पे हम देख रहे हैं कि अब सैलाब मुतासरीन की मदद करनी है, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले एक दूसरे के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी नून लीग पे तनकीद कर रही है? आज वज़ीर आला साहिबा, पंजाब की वज़ीर आला साहिबा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी आगे से जवाब दिया, इस पे भी गुफ्तगू करेंगे। उसके साथ साथ इमरान खान साहब का आज मुकदमा लगा हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, अलकादर ट्रस्ट केस वाला, सजा मौतली के लिए, वो भी मामला आगे नहीं बढ़ सका और अब समाअत जो है मुलतवी हो गई है 16 अक्टूबर तक। वकला तहरीक का भी जिक्र हो रहा है, क्या कोई वकला तहरीक चल सकेगी? जस्टिस जहांगीरी साहब आज सिंध हाई कोर्ट में पेश हुए, लेकिन एक तरह से उनको रिलीफ वहां से नहीं मिल सका। इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। कुछ और खबरें भी हैं। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि आज रात को उनकी मुलाकात अमेरिका के सदर से होगी, ये कितनी सिग्निफिकेंट है, इस पे भी बात करेंगे। कुछ दीगर मामलात भी हैं। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून साहब, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सेनेटर खलील ताहिर संधू साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। संधू साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। संधू साहब, मैं जरा आपसे शुरू करना चाहूंगा। संधू साहब, ये पंजाब के अंदर सैलाब की सूरत हाल है, आपको पता है काफ़ी ज़्यादा लोग मुतासिर भी हुए हैं और आप भी इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के ज़रिए लोगों की मदद की जाए। पंजाब हुकूमत कह रही है कि ऐसे मदद नहीं हो सकती और एक दूसरे के ऊपर तनकीद हो रही है। ये क्या वजह है? क्या कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग का इशू है या फिर कोशिश ये है कि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो? ये क्यों एक जो इत्तेहादी हैं वो आपस में हमें एक दूसरे से एक तरह से एक दूसरे पे तनकीद करते हुए नजर आते हैं? जी बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। मैं समझता हूं कि ये सिर्फ एक सैलाब नहीं बल्कि एक अजाब भी है, और जिस लेवल पे चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है वो हर एक गांव में, हर एक मौजे में, हर जगह पे जा रही हैं, और इन लोगों को बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तनकीद बराए तनकीद की तस्वीर उनकी नज़र आती है, लेकिन जो सामान लोगों को पहुंच रहा है और जो कुछ उनकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, ये सैलाब किसी से पूछ के तो आते नहीं है। ये तो एक कुदरती आफत है, जैसे भी आई है, किसी जिसके अमाल की वजह से आई है, जो कुछ में भी अलहदा बहस है, कुछ हमारे अपने लोग भी बहस कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि पीपल्स पार्टी वाले हमारे दोस्त हैं, वो अक्सर छोटी मोटी हल्की फुल्की जो तान हुसैन वाली मौसीकी तो नहीं, लेकिन छोटी मोटी वो मौसीकी छेड़ते रहते हैं। भाई हमारे चंद साहब, उन्होंने बात की है इस पर परसों, तो उसका जवाब कल मिल गया था उनको। राना सनाउल्लाह खान साहब ने जवाब दिया और मैं भी बिल्कुल उसी जवाब के साथ मुतफिक हूँ कि पंजाब में एक कमेटी बनी है कि जो भी कुछ छोटे मोटे इख्तलाफात होते हैं, ये घर में भी होते हैं, मियाँ बीवी के दरमियान होते हैं, बहन भाइयों के दरमियान होते हैं, तो वो हमारे भाई हैं, वो हम बैठ के दोबारा मीटिंग हो जाएगी तो वो हल हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो मेरी ज़ाती राय है, जो जिसको मैं समझता हूँ कि जो सबसे मुकद्दम चीज़ होनी चाहिए, वो एक आम इंसान की जो जिस्म रूह है ना, जो जिसका रिश्ता टूट रहा है, जो लोग मर रहे हैं, जिनके जानवर चले गए हैं, जिनके बच्चे मर गए हैं, जिनके घर डिसमेंटल हो गए हैं, तबाह हो गए हैं, जिनके पास कुछ नहीं है खाने पीने को, उनको जितना भी और पाकिस्तानी कौम एक ऐसी, मैं बड़े फख्र से कहता हूँ, ऐसी कौम है कि आप जब भी इसको पुकारते हैं ऐसी मुश्किल में अपने बहन भाइयों की मदद करिए तो ये आगे आते हैं। पीपल्स पार्टी वालों का मुतालबा है कि आप फौरी तौर पे अपील करें दुनिया से। देखें, एक चीज का हमारे पास एस्टीमेट होगा, हर चीज होगी, वो उसको शुरू कर दिया, उसके लिए एक प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमेटी बना दी है, एहसन इकबाल साहब को उसका इंचार्ज बनाया, तो पूरा एस्टीमेट आ जाएगा, तो फिर आप किसी के पास मदद के लिए भी जाते हैं, मदद करने वाले भी लोग हैं। लेकिन पाकिस्तान भी एक ऐसा मुल्क है कि जिसमें बहुत सारे लोग, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं कल सियालकोट में था और हम परसों फिर वहां पर जा रहे हैं, कि हर कोई अपने अपने तौर पर भी, मैंने भी जो मेरे सोर्सेज थे, जो कुछ भी हम कर सकते थे, आप देखेंगे परसों में आपको चीजें भेजेंगे, सियालकोट, नारोवाल, कसूर, इसके अलावा गिलगित में और बहुत सारी जगहों पे, जहां जहां पे जो हमारे भाई हैं, बहन भाई, जिनकी जानें चली गई हैं, जिनकी हर चीज जो जमा पूंजी थी चली गई है, उनकी मदद करें। तो मेरा तो जाती तौर पर यह मशवरा होगा, और ये मुफ्त मशवरा, वकील वैसे मुफ्त मशवरा नहीं देते अपने भाइयों को, पीपल्स पार्टी वाले वालों को, क्योंकि ये मौका नहीं है तनकीद करने का। मतलब ये छोटी छोटी बातों पे ना ऐसी बात करें, बल्कि आइए मिलजुल कर काम करें, ताकि आम आदमी जो है उसकी जिंदगी जो है उसको आसान बनाया जा सके। ठीक, जिस तरह आपने सुना नाजरीन के संधू साहब ने कहा कि आम आदमी बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। आप अगर किसानों की बात करें, वो भी मुतासिर हुए हैं। चौधरी मंजूर साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, उन्होंने सैलाब के और सैलाब मुतासरीन की जिस तरह मदद की जा रही है उस हवाले से क्या कहा, मैं चाहता हूं जरा ये एक छोटा सा क्लिप है, ये जरा आप देखिएगा, फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान तो फसलात का हुआ है, सबसे ज्यादा नुकसान तो इस मुल्क की इकोनॉमी का हुआ है, और उसमें मशरकी पंजाब के अंदर भी उन्होंने 20,000 का ऐलान किया है, इन्होंने भी 20,000 का ऐलान कर दिया।
محترمہ اگر آپ کو نہیں پتا تھا تو آپ چند کسانوں کو بلا کر پوچھ لیتی. اگر ان کا 20,000 دیکھیں تو ہماری کرنسی کے اعتبار سے جو ان کا 20,000 ہے وہ 65,000 بن. اور پھر وزیر اعظم صاحب نے جب ایمرجنسی لگائی ہے تو انہوں نے فرمایا ہے میں اگست کا بل معاف کرتا ہوں. اور بھائی اگست میں تو جہاں پہ سیلاب آیا وہاں پہ بجلی تھی نہیں, گئی نہیں. وہ پنجابی سے کہتے ہیں نا کہ جیڑی مجھ مر گئی انہوں اللہ دی راہ تے دے دے. جی آپ نے سنا, وہ کافی زیادہ تنقید کر رہے ہیں. اب ایک ایشو اس میں یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ آپ بے نظیر انکم سپورٹ جو پروگرام ہے اس کے تحت مدد کریں. شاید ان کو یہ لگتا ہے کہ اس سے ان کو کوئی سیاسی فائدہ ہوگا. حکومت پنجاب کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. اب اس ساری تنقید کے اوپر آج مریم نواز صاحبہ نے آگے سے رسپونڈ بھی کیا. کیا کہا ذرا سنیے گا. ہر کوئی اٹھتا ہے تو پنجاب پہ انگلی اٹھاتا ہے. مریم نواز شریف پنجاب کے عوام کی ذمہ دار ہے. ہم پنجاب کے عوام کی طرف اٹھنے والی انگلی مریم نواز توڑ دے گی. ہمارے اعلائے ہیں پیپلز پارٹی. مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے پنجاب میں سیلاب کے معاملے میں انہوں نے سیاست کی. آصف سرداری صاحب کو یہ کہنا چاہتی ہوں, بلاول کو یہ کہنا چاہتی ہوں, پیپلز پارٹی کے سپوکس پرسن ہیں, ان کو سمجھائیں. اور پنجاب میں سیلاب آیا ہے تو بات کیا ہو رہی ہے؟ بات یہ ہو رہی ہے کہ BISP کے ذریعے امداد. ہر چیز کا اتنا سمپلسٹک سولوشن نہیں ہوتا کہ کارڈ کے ذریعے پیسے ٹرانسفر کر دو. جی آپ نے سنا, انہوں نے یہ کہا ہے کہ پنجاب کی عوام کی طرف اٹھنے والی انگلی کو مریم نواز شریف صاحبہ توڑ دیں گی. لیکن ایشو یہاں پہ یہ ہے کہ پنجاب کی عوام کی طرف کوئی انگلی نہیں اٹھ رہی, پنجاب کی حکومت کی طرف انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ وہ کیسے کام کر رہے ہیں. جس طرح چودھری منظور صاحب نے کہا کہ آپ 20,000 فی ایکڑ ایک کہہ رہے ہیں کہ کسانوں کو دیں گے, لیکن جو مشرقی یعنی جو بھارت کا پنجاب ہے ادھر بھی اتنی رقم دی جائے گی, لیکن ان کی جو کرنسی ہے وہ پاکستان کی کرنسی کے مقابلے میں مضبوط ہے. یہیں پہ ہماری خالد حسین باٹ صاحب سے بات ہو رہی تھی جو کسانوں کے رہنما ہیں. انہوں نے بتایا کہ 50 سے 70 ہزار تو ہمارا خرچہ ہوتا ہے فی ایکڑ, اس سے تو کسانوں کا مداوع نہیں ہوگا. پر اینی وے نیازی صاحب, آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی والے بھی تنقید کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے وہاں پہ چیزوں کو ہینڈل کیا جا رہا ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بے نظیر انکم سپورٹ کے ذریعے آپ ان کی مدد کریں اور کسی اور طریقے سے نہ کریں. تو لگتا ہی ہے کہ دونوں طرف سے تھوڑی تھوڑی سیاست تو ہو رہی ہے. دیکھیں سیاست تو بے شک ہو رہی ہوگی, مگر دیکھیں رسپانس کس طرح کا آ رہا ہے. پیپلز پارٹی بنیادی طور پہ ایک ایلائے ہے نون لیگ کا, اور اس طرح کا ایلائے ہے کہ جو آل ویدر ایلائے کہ ان کے ساتھ جو ہوئے انہوں نے کھڑا ہونا ہے, ان کی مجبوری ہے, اور مجبوری بھی واضح سب کو پتہ ہے. مگر اس کے بعد بھی جس طرح سے رسپونڈ کیا جا رہا ہے وہ ایک آمرانہ رویے کی عکاسی کرتا ہے کہ آپ کا ایلائے کہہ رہے ہیں اور آپ جواب کیا دے رہے ہیں کہ ہم آپ کی انگلی توڑ دیں گے. تو یہ کس طرح کی سوچ پرمان چل رہی ہے. پھر جس فورم سے بات کی جا رہی ہے, لیکن وہ فورم کیا ہے, وہ فلڈ کا نہیں فورم, وہ بسز کی ڈسٹریبیوشن کا فورم ہے. کہ مطلب آپ کا فوکس اس وقت کیا ہے کہ آپ نے پنجاب میں الیکٹرک بسیں بانٹنی ہیں. اس وقت سچویشن کیا ہے کہ 1.3 ملین ایکڑ پنجاب کا فارم لینڈ ڈوب گیا ہے. آپ کا 23% GDP ایگریکلچر کنٹریبیوٹ کرتا ہے. جو محتاط اندازے کے جو کہہ رہے ہیں فارمرز کہ 1 ٹریلین روپے کا نقصان ہو گیا ہے فارمنگ کمیونٹی کا, اور یہ اس سٹیج پہ نقصان ہوا ہے کہ جب کوئی کسان کوئی خوشحال نہیں تھا. کسان نے خالی گندم کی مد میں 2000 ارب سے زیادہ کا نقصان کیا ہوا, 200 ارب سے زیادہ کا نقصان کیا ہوا ہے. تو اس طرح کی صورتحال میں آپ دیکھیں کہ کسان کا بجائے اس کے کہ آپ برڈن شیئر کریں, کیونکہ آپ کو اس وقت سب سے بڑا تھریٹ کیا ہے, کیونکہ یہ سیاست سے ہٹ کے معاملہ ہے. اس وقت آپ کی سپلائی چین ڈسرپشن کا آپ کو سامنا ہے, آپ کو فوڈ سیکیورٹی کا تھریٹ ہے. کیوں تھریٹ ہے کہ آپ کی آلریڈی گندم کی فصل کم ہوئی تھی, آپ پہ IMF کا پریشر آیا, آپ نے گندم سے خریدنے سے ہاتھ اٹھا دیا. نتیجتاً کیا ہوا, پرائسز کریش کر گئی. جو 3500-4000 کی گندم بکنی چاہیے تھی وہ 2000 سے 2200 روپے من بکی. جب گندم سستی ہو گئی, وہی گندم فیڈ ملوں والوں نے مکئی کو چھوڑ کے اس میں استعمال کی. آج مارکیٹ میں شارٹیج بنی ہوئی ہے. آج مجبوراً پنجاب کو کیا کرنا پڑا ہے, پنجاب کو اپنے بارڈر سیل کرنے پڑ رہے ہیں, گندم کی نقل و حرکت پہ آپ پابندی ڈال رہے ہیں. جب اس طرح کے چیلنجز ہوں تو اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا خطرہ ہے آپ کے سر پہ کہ آپ کو تو جنگی بنیادوں پہ کسان کو کھڑا کرنا چاہیے کہ وہ دوبارہ سے گندم کا بیج بوئے تاکہ نومبر میں بحال ہو. وہ کب کس طرح سے بوئے گا, اس کی تو مالی سکت ہی نہیں ہے. پر یہ دیکھیں یہ جو سارا کام پنجاب حکومت کر رہی ہے تو وہ کر رہے ہیں نا. دوسری طرف اگر آپ خیبر پختونخوا میں دیکھیں, وہاں پہ بھی سیلاب آیا تھا, ہمیں تو کہیں وزیر اعلیٰ اس طرح نظر نہیں آئے, نہ اس طرح کوئی کسی نے تنقید کی, اس لیے کہ کچھ کام ہوتا تو تنقید ہوتی. ہمارے ہاں تو کلاؤڈ برسٹ ہوا نا, مانسون کی پریڈکشن تو پہلے سے تھی,
ساروں نے کہا تھا، دیکھیں ماڈرن زمانے میں بیٹھے ہیں نا، مئی کے مہینے میں پتا تھا کہ 20% زیادہ مانسون کی بارشیں ہوں گی. جب 20% زیادہ ہوں گی، کیا ہم نے اس کے لحاظ سے تیاری کی؟ ہماری تو کوئی تیاری نہیں نظر آئی. پھر جو سب سے بڑا ظلم ہوا ہے پنجاب کے ساتھ، یہ آنے والا وقت بتائے گا. دیکھیں گوریا نے جب براجز بنائے تھے، اس نے بڑے سوچ سمجھ کے بنائے تھے. اس نے بریچ کرنے والے پوائنٹ سیٹل کیے تھے. ان پوائنٹس کا کیا مقصد تھا؟ کہ براجز کو خطرہ نہ ہو، اور پوائنٹ واٹر کو ڈائیورٹ کرتے تھے اور وہ پانی گھوم کے دوبارہ دریا میں واپس آ جاتا تھا. انہوں نے پچھلے 2 سالوں سے بندوں پہ انویسٹمنٹ ہی نہیں کی. ان کے یا غلط انہوں نے بریچ کیے ہیں یا بند ٹوٹے ہیں. جیسا علی پور تحصیل کا راتوں رات بند ٹوٹا ہے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں تھی، رات کو اچانک بند ٹوٹا ہے، 8-9 فٹ پانی آیا. علی پور کی 22 یونین کاؤنسلوں میں سے 19 ڈوب گئیں. بات ہے اس کا ذمہ دار کون؟ بات ہے ہماری نااہلی، یہ کھل کے سامنے آئے گی. آپ کے ویسے میاں والی میں الیکٹرک بسیں آئی ہیں؟ آئی ہیں بالکل. آپ لوگوں نے تو نہیں دی نا، تو مریم بی بی نے دی ہیں، تو آپ لوگ اس کو اوپر ان کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے یہاں پہ تنقید کر رہے ہیں. دیکھیں بسوں کا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں آپ اس وقت کھڑے کس سٹیج پہ ہیں. آپ نے دیکھیں میرا اسکول بند کر دیے، میرے اسکول اٹھا کے آپ نے دے دیے پرائیویٹ سیکٹر کو، جو کہ وہ چلا ہی نہیں رہے. جو میری ہیلتھ تھی، ٹھیک ہے، آپ نے میرے BHUs اٹھا کے پرائیویٹ ڈاکٹروں کے حوالے کر دیے. کھانے کو میرے پاس پیسہ نہیں ہے. بات ہے کہ میں الیکٹرک بس اگر آپ نے میرے ضلع میں 20 چلا بھی دی، ٹھیک ہے، 20 الیکٹرک بسز کتنے پیسنجر کیری کریں گے؟ صبح 8 بجے کے وقت ساروں نے دفتر جانا ہے. 1000 بندہ، 2000 بندہ، 3000، 20 لاکھ کا ڈسٹرکٹ ہے، وہ کیا کر لے گا؟ بات ہے مجھے ضرورت کس چیز کی ہے؟ مجھے ضرورت ہے روزگار کی، مجھے ضرورت ہے تعلیم کی، مجھے ضرورت ہے ہیلتھ کارڈ کی. اس چیز پہ تو کسی کی توجہ نہیں. ٹھیک ہے. اچھا جدون صاحب، تھوڑا سا ذرا لیگل جو معاملات ہیں، آج عمران خان صاحب کا القادر ٹرسٹ کیس والا مقدمہ لگا ہوا تھا، اور ان کی وکلا کی جو ٹیم ہے وہ تو بڑی پر امید تھی کہ آج سزا معطل ہو جائے گی، لیکن نیب کے پروسیکیوٹر بیچارے بیمار ہو گئے، اللہ ان کو صحت دے. وہ اب پھر جو ہے جج، آپ لوگ اگلا بندہ بیمار ہے، آپ لوگ مسکرا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب اگلے جج صاحب نے اب 16 تاریخ کی ڈیٹ دے دی ہے. تو اس کیس کے اندر سزا معطل ہو سکتی ہے؟ نہیں، پہلے تو آپ دیکھیں، اللہ کرے کہ 16 تاریخ کو جج صاحب نہ بیمار ہو جائے، کیونکہ بیماری کو پوچھ کے تو نہیں آتی نا، کسی شخص کو بھی آ سکتی ہے. ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی جو ہے ٹھیک نہ ہو تو پروگرام نہ کر سکے. 16 اکتوبر کو جج صاحب بھی ٹھیک ہوئے، پروسیکیوٹر بھی ٹھیک ہوا، اور ان کا وکیل بھی ٹھیک ہوئے. تو پھر ہو سکتا ہے جو ہے وہ آپ دیکھیں نا، اگر اس میں کوئی کیس میں جان ہوئی تو معطل ہو سکتی ہے، تو دوسرا کیس جو ہے وہ میچور ہو جائے گا، اس میں سزا ہو جائے گی. اصل میں تو یہ دیکھیں نا، اب جتنے بھی کیس میں جاتے ہیں، کوئی ان کا مقصد بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کسی شخص کو کوئی تھوڑا سا کتنا عرصہ جیل میں رکھنا چاہتے ہیں. یہ جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز، صرف عمران خان نہیں ہے. آپ خود ماضی میں نواز شریف صاحب کے وکیل رہے ہیں، اس دور میں ان کے ساتھ یہی ہوتا تھا. مینجمنٹ ہوتی ہے نا کیسز کی. دیکھیں آپ ادھر کدھر، وہاں پہ پروسیکیوٹر نے آ کے بیان دیا کہ جی کیس تو غلط بنے تھے، ہم نے تو پروسیکیوشن کا مطلب ہوتا ہے ایویڈنس کلیکٹ کرنا، تو پروسیکیوشن کا مطلب یہ نہیں سزا دینا تھا. ان کے بھی 2-4 سال کے بعد پروسیکیوٹر آ کے یہی کہے گا کہ جی کیس تو غلط بنے تھے، یہ تو اب جو ہے کیس بنتا ہی نہیں تھا، فلانا بھی نہیں بنتا تھا، فلانا نہیں بنتا تھا. اب ساری دنیا کو پتا ہے، آپ کوئی بندے کہہ دیتے ہیں اوپنلی، کوئی نہیں کہتے. اب ہو سکتا ہے سندھو صاحب سے پوچھیں، وہ نہ کہیں بات، مثال کے طور پہ. لیکن یہ مینجمنٹ جو کیسز کی ہوتی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈیلے کرو اندر. اب یہ تھے ایک کیس سے فارغ ہوتے ہیں، دوسرا تیار ہوتا ہے. تو ان پہ کتنے کیس ہیں؟ 200 300 مطلب 200 پلس 300 ٹچ کر اگلے 4-5 سال تو آپ سمجھیں کہ چلان آتے آتے. خان صاحب نے پر اگر لیگلی سپیکنگ بات کریں، اس طرح کا جو کیس ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ بار بار ذکر کرتے ہیں کہ ایک تو خان صاحب کی عمر 70 سال سے زیادہ ہے، دوسرا بشرا بی بی خاتون ہے، اور ان کو قانون کے تحت یا ہمارے جو نارمز ہیں ان کے تحت جو ہے پریسیڈنٹس ہیں کہ خاتون کی ضمانت وغیرہ ہو جاتی ہے. تو لیگلی سپیکنگ ان کے لیے کوئی ریلیف مل سکتا ہے اس کیس؟ دیکھیں ریلیف تو تب ملے نا چیزیں میرٹ پہ ہوں. تو جب میرٹ ہی نہیں ہے تو ریلیف کہاں سے آئے گا آپ کا؟ کیس میرٹ پہ بنے، ایویڈنس میرٹ پہ آئے، اور اس کا فیصلہ میرٹ پہ ہو. تو یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن یا وچ ہنٹنگ یا پولیٹیکل جو مینجمنٹ کے کیس ہوتے ہیں، ان میں میرٹ تو ہوتا نہیں ہے. دیکھیں بالکل اوپنلی اگر بندہ دل کو تھام کے انصاف سے بات کرے، تو اسلام آباد میں ہائی کورٹ کے ججوں کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح کی مینجمنٹ ہوگی اس طرح سے ہائی کورٹ چلے گی. اب دیکھیں جج صاحبان کے تو فیصلے بولتے ہیں، کوئی فیصلہ آئے گا تو اس کے اوپر وہ پبلک پراپرٹی. یہاں پہ تو پتہ ہوتا ہے نا، پروسیکیوٹر بیمار ہو گیا، ہو سکتا ہے جج صاحب بیمار ہو جائیں، لسٹ کینسل ہو جائے، 100 وجوہات ہوتی ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے نا، پاکستان کے اندر جوڈیشری انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، مینجمنٹ کی جاتی ہے. اس وقت بھی 2018 میں بھی مینجمنٹ تھی، اب بھی مینجمنٹ. چلیں میں چھوٹی سی ایک بریک لیتا ہوں، بریک سے واپس آئیں گے. تو ایک تنقید یہ ہے کہ خان صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے
شاید وہ اتنی مضبوط نہیں ہے جس کی وجہ سے معاملات ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں. اس پہ بھی گفتگو کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس جہانگیری والا معاملہ بھی ہے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. سینیٹر صاحب, یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں سارا معاملہ چل رہا ہے جسٹس جہانگیری صاحب والا, ان کو کام سے روکا گیا, پھر آج انہوں نے سندھ ہائی کورٹ میں جا کے کہا کہ مجھے فریق بنایا جائے, لیکن ان کو فریق نہیں بنایا گیا. اس سارے معاملے کو, اس لیے کہ آپ خود ایک قانون دان ہیں, لائر ہیں, خود عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں, آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو معاملہ جس طریقے سے چل رہا ہے اس سے کیا ہمارے عدالتی نظام کو, نظام انصاف کو نقصان پہنچ رہا ہے یا نہیں؟ قاسمی صاحب, سب سے پہلے تو میں نے آپ کو بھی ایک ججمنٹ بھیجی ہے جی. وہ مہربانی کر کے ود اٹ موسٹ ریسپیکٹ, خالد جدون صاحب میرے لیے بہت قابل احترام ہے, از اے ویری کمپیٹنٹ لائر, اور بیرسٹر صاحب بھی بڑے کمپیٹنٹ ہیں. وہ ذرا ان کو اس کا پیج نمبر 3 اور 7 یہ ذرا ان کو دیکھ لیں, دکھا دیجیے گا. یہ ویسٹ منسٹر کے جج کی ہے ججمنٹ, اور اسی 190 ملین پاؤنڈ کے بارے میں ہے. اس میں ہوا یہ تھا کہ جب یہ تیسری اپیل تھی, لاسٹ اپیل, تو بیرسٹر صاحب کو پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ وہاں پہ جو کرمنل کیس ہوتے ہیں وہ کنوکشن ہوتی ہے, وہاں پہ ایویڈنس دوسری ہوتی ہے اس کی, اور جو سول کیس ہوتے ہیں وہ پروبیبلٹیز کی بنیاد پہ ان کی جو ہے فیصلے ہوتے ہیں. جب ان کے پاسپورٹ تینوں کینسل ہو گئے تو آخری اپیل میں جو ویسٹ منسٹر کے جج ہے اس کے پیج نمبر 3 اور 7 میں پڑھے, اور 7 میں لکھا ہوا ہے جدون صاحب کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے یہ کرپشن اور منی لانڈرنگ کے پیسے ہیں. پاکستان میں تو آپ نے کہہ دیا انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ کہ یہاں پہ ایسی بات ہو کہ کیس بنائے جاتے ہیں, یہ بنتے ہیں. ویسٹ منسٹر کورٹ نے تو ایسا کوئی بات نہیں کی. یہ میں نے قاسمی صاحب کو ججمنٹ بھیجی, آپ اس کا پیج نمبر 7 پڑھ لیں اور پیج 3 پڑھ لیں, اس پہ لکھا گیا ہے. اور انہوں نے ان پیسوں کو کہا کہ یہ کرپشن کے, اور یہ جو ملک ریاست کے بیٹوں کے پاسپورٹ انہوں نے کینسل کیے, تاحیات اسی حوالے سے کینسل کیے ہیں کہ یہ منی لانڈرنگ کے پیسے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, جو بیرسٹر صاحب فرما رہے تھے بسوں کے بارے میں, جب بندہ بے بس ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ بسوں پہ تنقید کرتا ہے. اب ان کے پاس چونکہ آج تک ان کو تو کچھ بھی نہیں ملا وہاں پہ تو لوگ بیچارے 50-50 کلومیٹر پیدل چل کے جاتے ہیں میاں والی میں. تو اگر کسی کو باعث عزت کے طریقے کے ساتھ کو معذور ہے, اس کو اچھی جگہ مل جائے گی, سیٹ خواتین کے لیے علیحدہ سیٹیں ہوں گی, تو اگر 20 ملی ہے تو 20 کل کو اور آ جائیں گی, پھر 20 اور آ جائیں گی. تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تنقید برائے تنقید کریں. نمبر 2, جو جدون صاحب نے کہا بیل کے بارے میں, ان کو پتا ہے جدون صاحب کو اور بیرسٹر صاحب کو بھی کہ یہ جو مقدمہ ہے, ایک تو میں نے جو فیصلہ ججمنٹ کی بات بتائی ہے, دوسرا یہ پروہیبٹی کلاس میں فال کرتا ہے. مجھے نہیں پتا فیصلہ کیا ہوگا, یہ ججز کی ڈسکریشن ہے, یہ وٹس ایور. وہ ہوتا ہے 10 سال سے اگر کم سزا ہو تو خاتون اور اپنا بچہ ہے یا کوئی بیمار ہے, اور اس کے علاوہ بلکہ 3-4 اس میں کرائٹیریاز ہے 497(1) میں, یا سکھ ہے, اس کی بیل جو ہے وہ ایز اے رائٹ لی جاتی ہے. لیکن جو ہی وہ سزا 10 سال سے بڑھتی ہے تو وہ پروہیبٹی کلاس میں فال کرتا ہے. دین اٹ ڈیپینڈز آن دا کہ ان کا کیس کیسا ہے, ہاؤ. جو ہمارے جو آنریبل وکلا ہیں, ماہر ترین وکلا ہیں, بڑے ہی اچھے لائرز ہیں, وہ ان کی ٹیم یہ کیسے اس کیس کو پلیڈ کرتے ہیں. کیونکہ مجھے یاد ہے جدون صاحب اس دن سپریم کورٹ میں تھے, میں بھی تھا, بیرسٹر نیازی صاحب بھی تھے, تو ہمارے بھائی ہیں بڑے بلکہ استاد محترم ہیں راجہ سلمان صاحب. جب ان سے جج صاحب نے پوچھا کہ کیا یہ سیٹیں آپ کی بنتی ہیں ریزرو سیٹ, تو آپ پڑھ لیں ججمنٹ, یہ میٹر آف فیکٹ ہے. انہوں نے کہا جی ہماری پی ٹی آئی کی سیٹیں نہیں بنتی ریزرو سیٹ سے, وہ بھی میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. تو بس باقی آپ کے سامنے ہے. بیل کا یا جج میں بیمار ہونا یا دوسرا ہونا, میں اس بارے میں جانا اس لیے نہیں چاہتا. اٹس اے میٹر بٹوین کلائنٹ اینڈ جوڈیشری. میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا. میں تو چاہتا ہوں میری جوڈیشری جو جسٹس جہانگیری صاحب کے بارے میں بات کی ہے, بڑا اوپنلی میں بات کروں گا کہ کاش یہ والا فیصلہ نہ ہوتا, ڈوگر صاحب یہ فیصلہ نہ کرتے. میں اوپن کہہ رہا ہوں. لیکن اب بھی چونکہ یہ جو بھی, لیکن یہ بھی آپ جوڈیشری نے مل بیٹھ کے حل کرنا ہے. جو ہیڈ ہوتا ہے جوڈیشری کا ڈوگر صاحب, ہم ان کے سامنے یہاں پیش ہوتے رہے ہیں, یا یہی افریدی صاحب ہے, ان کو چاہیے کہ اپنے بھائی ججوں کو ساتھ لے کر بیٹھیں اور ان مسائل کو دور کریں. ہم وکلا کو اس سے دور رکھیں. ہمارا کام ہے لوگوں کے لیے انصاف کے لیے لڑنا. ہم سوداگر نہیں ہیں کہ ہم جا کے انصاف چھین کے لے کے دیں گے. نو, ناٹ ایٹ آل. ہم نے تو میرٹ پہ بات کرنی ہے اور میرٹ پہ بات کریں گے. باقی یہ ججمنٹ ضرور میرے محسن ہیں جدون صاحب, ان کو ضرور دے دیجیے گا. یہ جو میں ان کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. جی جدون صاحب, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ نہیں, دیکھیں انہوں نے جو بات کی ہے بڑی ٹیکنیکلی بات کی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ 190 ملین کیس جو ہے وہ جھوٹا ہوگا, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر 190 ملین کیس اتنا اسٹرانگ ہے تو آپ کو 200 کیس اور بنانے کی کیا ضرورت ہے. لیکن آپ ایک اوریجنل چیز کو آپ اس کو اتنا مطلب اس کا امیج اتنا ٹارنش کر دیتے ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ آپ فراڈ کیس بنا رہے ہیں. دیکھیں ایک آپ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے, اگر فارن کورٹ نے کہا جی کہ اس کے اندر یہ ایمبیگوٹی ہے یا یہ منی جو ہے وہ لانڈر کی گئی ہے, تو اس کے لیے پراپریٹ فورم ہے نا. آپ دیکھیں نا, میں آپ کو ابھی لکھ دیتا ہوں, سندھو صاحب موجود ہے, یہی پروسیکیوٹر آ کے کہا جی 190 ملین کیس جو تھا یہ بندہ نہیں تھا. یہ آپ کے پروسیکیوٹر میاں صاحب
प्रोसिक्यूटर नहीं आया कोर्ट में, उसने कहा ये केस में साहब गला बदला। अच्छा, पहले वही प्रोसिक्यूटर कहता था, नहीं चेंज कर रहे थे आज प्रोसिक्यूटर के कोई बीमार हो गया दूसरा आ जाएगा ना। मैं ये नहीं कहता, के वकील ने आके मियां साहब के बारे में कहा था कि अब कोई 100% उन्होंने कहा जी हमसे गलती हो गई, हम केस बनता ही नहीं था मियां साहब पे। ये देखें ना, ये असल चीज ये है कि आप देखें कि जिस माइंड सेट को जुडिशरी चला रही है आप उस पर बात करें, आप टेक्निकली बात करें किसी केस में बिल्कुल उन्होंने ठीक है डिस्क्रिप्शन होती है, लेकिन अब डिस्क्रिप्शन जज किस तरह यूज करता है, किससे कहने पे यूज करता है, ये आप बात करें, हम ये बात कर रहे हैं। अच्छा, उनकी बातें बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनको जो जनरलाइज बातें वो नहीं कर रहे ना। ठीक है। अच्छा, ये जो जहांगीरी से गए थे सिंध हाई कोर्ट, आप देखें, आप जहांगीरी साहब का केस देखें आप कितने बड़ी ज्यादती है कि एक बंदे की डिग्री चाहे वो जिस तरह भी है, हमारी जो गवर्नमेंट थी उसमें मेरा नाम था, मेरे नाम की जगह हमारी गवर्नमेंट ने जहांगीरी साहब को एडवोकेट जनरल बनाया, ठीक है। अच्छा, आपको नहीं बनाया, हो सकता है आपकी डिग्री भी चैलेंज हो, ठीक है, नहीं अभी पता चलता कि नहीं हो सकती, मेरी बात नहीं कभी हो सकती, हो सकती है डिग्री किसी की भी चैलेंज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ चेंज कर लेते हैं, डीएमसी जो है वो चेंज कर लेते हैं। देखें अब जहांगीरी साहब देखें ना, जिस आईबी ने उनको रिकमेंड किया है, उनके क्रेडेंशियल चेक किए कि जज बनाया जाए, क्या उनके खिलाफ सबसे पहले एक्शन नहीं होना चाहिए कि जी आपने क्यों उनको रिकमेंड किया एज ए जज? अब देखें ना, वो अगर बात माने तो फिर डिग्री ठीक है, बात ना माने तो डिग्री जैली है। ये मैं कहता हूं ना, ये इस बात पे देखें ना, सिंधु साहब हमारा साथ देंगे माशाल्लाह, इनका नहीं, सिंधु साहब ने तो क्लियरली कहा है कि ये अदलिया को ये मामला खुद हल करना चाहिए। इसका बैकग्राउंड देखें ना पीछे, वो ठीक उन्होंने बात की, लेकिन उसकी बैकग्राउंड में बात करें कि अगर जज बात माने तो जज ठीक है, उसकी जैली भी ठीक होती है। ये तो जैली डिग्री वाले को खुद लगाते हैं कि आप आगे लगे हमारी बात। ये जो डीजी नैब था जिसमें मियां नवाज शरीफ पे केस बनाता रहे, उसकी डिग्री जैली है, कितने यूनिवर्सिटी ने कंफर्म करके दी, इन्होंने कहा नहीं जैली है, ठीक है आप इधर ही बैठे, आप डीजी नैब है लाहौर के अंदर, हम जो काम कहेंगे वो करते रहो, आपकी डिग्री ठीक है। अच्छा नियाजी साहब, एक तो ये खान साहब का जो केस है इस पर भी थोड़ा सा कॉमेंट कीजिएगा, और उसके साथ साथ ये जो जहांगीरी साहब वाला मामला है, अब आज हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के वकला भी बैठे हुए थे, दीगर वकला भी वहाँ पे मौजूद थे, गोलमेज कॉन्फ्रेंस टाइप हुई इस्लामाबाद के अंदर, तो क्या कोई वकला तहरीक आपको बनती हुई नजर आ रही है, किस तरफ चीजें जाती हुई नजर आ रही हैं? वकला तहरीक तो वकला ने चला नहीं है, रूल ऑफ लॉ के लिए जो निकलेगा 26वीं आईनी तरमीम के बारे में उन्होंने बात की कि किस तरह से अदलिया को सुरनगू किया है, उसमें ज़रूर तहरीक इंसाफ अपना हिस्सा डालेगी, और मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में ये और रियलाइजेशन होगी। जिस तरह से डिके हुआ है, जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट कैप्चर हुई, जिसका जदून साहब जिक्र कर रहे हैं, देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब वो हाई कोर्ट नहीं लगती जो आज से 2 साल पहले थी, उसका माहौल ही बदल गया। मतलब आज देखें जिस तरह का माहौल था कि रजिस्ट्रार सर्कुलर जारी कर रहे हैं कि हाई कोर्ट के हाथे में आप जो है ना कोई जो है ना रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, मीडिया वालों से फ़ोन छीने जा रहे थे, इस तरह की सूरत हाल, अदालत के अंदर जाने पे वकला पे पाबंदी थी। जब इस तरह का माहौल बन जाए तो आपको खुद समझ जाना चाहिए कि मूवमेंट बनने को तैयार है और अंडर करंट मौजूद है, और वो आने वाले वक्तों में आपको नज़र आएगा। साथ दूसरा आपने सवाल किया था अलकादिर के हवाले से, देखें संधू साहब ने बात की कि ठीक है मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा था, तो मनी लॉन्ड्रिंग किसकी थी? बात है वन हाइड पार्क किसने किसको बेचा, बात है उनको कटहरे में लाए ना करें। इमरान खान का तो खाली कितना रोल कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान पैसे लेके आए, और वो क्यों लेके आए? देखें इमरान खान के पास चॉइस थी कि इमरान खान लिटिगेशन में वहाँ पड़ जाते, पाकिस्तान स्टेट ऑफ पाकिस्तान साबित करती कि जी वाकई ही ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का है, उस पर 2-3 साल लगते, कितने मिलियंस ऑफ पाउंड रखते, फिर शायद पैसा आता ना आता। तब एनसीए के साथ ये डील साइन हुई, तब ये जो है ना एनडीए साइन हुआ, और तब ये पैसे उस तरह से वापस आए। बाकी पैसा तो आज भी इनके पास वापस चला गया, कोई इमरान खान की जेब में गया। जमीन जो कहते हैं वो ट्रस्ट की जमीन है। ठीक, और अलकादर ट्रस्ट केस में ही सजा मौतली की आज जो उनका था, और अगर ये केस इतना मजबूत है तो प्रोसिक्यूटर को आज पेश होना चाहिए था। बात है इंतजार खाली किया जा रहा है तोशा खाना 2 को राइप होने के लिए। जैसा जदून साहब ने कहा ना, जो दूसरे साइड वाले केसेस बनाए गए हैं वो खेला जा रहा है कि इधर सजा मौत। आप जदून साहब कुछ कह रहे हैं, फिर मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अब हमारी जो लोग हैं अतर मिल्ला भाई बहुत तनकीद करते हैं। अतर मिल्ला वाज द फर्स्ट जज, उसने मियां साहब की सजा जो है सस्पेंड की 4 to 6 के अंदर, मियां गुल असर, और उनके बच्चों उनके घर पे इतना मतलब उनको तंग किया। पीटीआई वाले करते थे, जस्टिस बाबर सत्तार की नामजदगी पे ये कहते थे कि ये इसको, आज ये कहते हैं कि जी वो सबसे अच्छे जज हैं। इनको भी हमें भी चाहिए कि जो जब भी मेरिट पे काम करता है उसको काम करने दे, वो आपके खिलाफ फैसला दे दे,
میاں صاحب کے خلاف سب سے پہلے ان کے حق میں جو، اور اطہر ملر نے کہا تھا کہ میاں صاحب کی لائف کی گارنٹی کل کون دے گا اگر جی کل کچھ ہو گیا، تو اس وقت انہوں نے اتنا شور مچایا، انہوں نے کہا جی جج ایسی باتیں کر رہا ہے جی کہ لائف کی گارنٹی کون دے گا. اب اس کے خلاف ہو گئے سارے جی کہ اطہر ملر اس طرح کے جج ہے. پھر شہباز شریف کو سب سے پہلے جو ریلیف دینے والا جج تھا شہزاد گیبا صاحب تھے، انہوں نے سب سے پہلے شہباز شریف ان کو جا کے پوچھا ان کے ساتھ کیا اشر کیا اس وقت کے جی. سینیٹر صاحب میں ایک چھوٹی سی بریک لوں تو واپس آتا ہوں. بریک کے بعد آپ کے پاس جو پتا ہے آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. سینیٹر صاحب آپ اس پہ کچھ رسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے، وہ رسپونڈ بھی کیجئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آج رات کو خبر آ رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب کی ملاقات بھی ہوگی صدر ٹرمپ سے. یہ جو عالمی سطح پہ اس وقت آپ کی حکومت کی ہم کارکردگی دیکھ رہے ہیں، آبویسلی وہ ایک فینومینل کارکردگی ہے، اور اس سے آگے اب آپ کو چیزیں کس طرف جاتی بھی نظر آ رہی ہیں، اس پہ بھی کامنٹ کیجئے گا. جی کاظمی صاحب، میں نے اپنے بھائی بیرسٹر عمیر نیازی کو بھی بھیج دیا پیج 7 کے پیرا نمبر 2 اور 3 جو اگلا دونوں پیرے پڑھ لیں، اور اس میں کیا لکھا ہے کہ یہ فائنینشیل کرائم ہے اور کرپشن کا پرسہ ہے، اور یہ سارا کچھ لکھا ہے. یہ جو ویسٹ منسٹر کے جج نے ججمنٹ دی ہے وہ میں نے بھیج دی ہے. نمبر 1. نمبر 2 انہوں نے ہائیڈ پارک کی بات کی، تو اس میں یہ شہزاد اکبر صاحب جو تھے ان کے، وہ یہ کیس لے کے گئے تھے، اور وہاں پہ جب یہ تفتیش ہوئی ہے تو اس میں جن کا یہ نام لینا چاہتے ہیں میں لے دیتا ہوں، میں میاں نواز شریف صاحب کے بیٹے کا، ان کو اس میں سے ایگزانوریٹ کر دیا. کیس یہ تھا نا کہ حسن نواز صاحب نے اپنی پراپرٹی ملک ریاض صاحب کو بیچی تھی، حسن نواز صاحب نے لندن میں. جی وہ ایگزانوریٹ ہو گئے تھے اس وجہ سے، انہوں نے یہ اسی ویسٹ منسٹر کورٹ نے، اور بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ جو ملک ریاض صاحب کا پیسہ اور بہٹ ہے ان کا بھی ذکر ہے، اور بٹ اور کراچی کا بھی ذکر ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ فائنینشیل کرائم ہے اور کرپشن کا پیسہ ہے اور منی لانڈرنگ ہے. یہ پڑھ لے پیرا، دونوں پیرے پڑھ لے، میں کوئی اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہوں گا کہ میں آپ کو کوئی ایسی بات کر دوں. دوسرا جہاں تک آپ نے بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے ملک کے لیے، کیونکہ انڈیا نے جو ان کا جھوٹ تھا وہ انویل ہوا پہلی دفعہ صحیح طریقے سے، جو انہوں نے پہلگام والا واقعہ بتایا تھا، اس سے اب اس کے پہ لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا ہے، اور 150 سے زیادہ کنٹریز ہو گئے جنہوں نے پیلسٹائن کو تسلیم کر لیا ہے. آج کی جو ملاقات ہوگی یہ بھی بہت لحاظ سے، اور ریسنٹ جو سعودی عربیہ کا اور پاکستان کا یہ کانٹیکٹ یا معاہدہ ہوا ہے، یہ پہلے بھی ہمارے لیے سب کے لیے ایک مقدس سرزمین ہے، اس کے بعد بھی، اور اب یہ اور چیزیں ہوگی. بہت سارے ممالک جو ہے وہ پاکستان کی طرف آ رہے ہیں، اور اس کے حوالے سے پاکستان جو ہے وہ یہی آگے بڑھے گا، کیونکہ جو ہی پہلگام والا واقعہ انویل ہوا ہے، اور اس میں آپ کا بہت کردار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ ایک بارڈر پہ فوجی لڑ رہا ہے، وہاں پہ آپ میڈیا پہ کاظمی صاحب آپ سب لڑ رہے تھے کہ نہیں یہ انڈیا، ان کے کیسے جو جرنلسٹ تھے وہ کیا کہہ رہے تھے، لیکن ہم کیا کہہ رہے تھے، آپ کیا کہہ رہے تھے. میں آپ کو بھی، اور اس کے پیچھے یہ ساری اجتماعی کوشش اور کافی ہے، اور یہ بہت اچھا ہوگا. اس پہ چاہیے کم سے کم بیرسٹر عمیر نیازی ایک پازیٹیو آدمی ہے، کچھ لوگ ہیں ان میں سے کچھ جو بڑے پازیٹیو ہیں، جس میں جیسے عمیر نیازی صاحب ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اس کو بڑا پازیٹیو لے اور ان باتوں کو، اور پھر آج کے جا کے آگے دیکھیں کہ جو کامن ایشوز ہوتے ہیں اس پہ کم سے کم ہم سب اکٹھے ہوں، تاکہ جو کامنالٹیز وہ پرویل کرے اور پاکستان ترقی کرے. ٹھیک ہے. ویسے یہ ہر روز پازیٹیو اتنے نہیں ہوتے، خاص طور پہ نون لیگ کے معاملے پہ یہ ان کی پازیٹیوٹی ادھر ادھر ہو. میرے ساتھ تو بہت پازیٹیو ہے، میرا بھائی ہے جی، میرا بھائی ہے، میں ان کی بہن کو اپنی بہن کرتا ہوں. نہیں، پر میں سینیٹر صاحب جہاں پہ حکومت کو کریڈٹ دینے کا معاملہ آتا ہے یہ فوراً بھی نیگیٹو پہ چلے جاتے ہیں. یہ بالکل میں نے جملہ بولا نا کہ بے بس ہو گئے، بسوں کے خلاف بات کر رہے ہیں. اچھا نیازی صاحب دیکھیں، بات تو ٹھیک ہے، پاکستان کی کامیابی ہے، سینیٹر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. آج وزیر اعظم صاحب کی ملاقات ہوگی، جو پیکٹ ہوا ہمارا سعودی عرب کے ساتھ، تو اس کو تو آپ مانیں نا کہ سفارتی سطح پہ کامیابیاں مل رہی ہیں. دیکھیں سعودی جو پیکٹ ہے، دیکھیں ایران ایکنالج کر رہا ہے، حالانکہ لوگوں کو تحفظات تھے کہ تحفظات نہیں، لوگوں کی اوپینین تھی شاید ایران ادروائز ریئیکٹ کرے گا. چائنا اس کو بہت پازیٹیولی پلے کر رہا ہے، وہ بالکل ہے اپنی جگہ پہ ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ دیکھیں ہم اس وقت ڈپلومیٹک کراس روڈز پہ کھڑے ہیں. کس طرح سے کھڑے ہیں کہ دیکھیں چائنا کے ساتھ ہمارا آل ویدر فرینڈشپ ہے، ہر طرح کے جیسا ہم غلط بھی ہوں گے چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا، ہماری ہر طرح سے مدد کرے گا. امریکہ کے ساتھ اور طرح والا ہمارا ریلیشن شپ ہے، امریکہ کا ہے یوز اور ابیوز والا ریلیشن شپ، وہ ہمیں استعمال کرتا ہے، جب اس کی کنوینئنس نہیں ہوتی وہ چھوڑ بھی دیتا ہے. مطلب آپ بنگلہ دیش والے جو سانے والے معاملے میں دیکھ لیں، کدھر گیا وہ جو بیڑا آنا تھا، ہمیں لارے پہ رکھا، وہ بیڑا کبھی بھی نہیں آیا. آج بھی دیکھیں امریکہ کے اور عزائم ہیں، دیکھیں جس طرح سے وہ بگرام کی بات کر رہا ہے، معاملات کی بات کر رہا ہے، ہمارے ہاں اس وقت دہشت گردی کی لہر ہے. الٹیمیٹلی جو مجھے لگتا ہے، جو عمران خان صاحب بار بار جس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہم غیر کی جنگ میں کہیں پھر دوبارہ سے ٹریپ نہ ہو جائیں، دیکھیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے. ہمارا اس وقت فوکس کس طرح ہونا چاہیے، اگر ڈپلومیٹک کو اچیومنٹ مل رہی ہے وہ ٹرانسلیٹ ہونی چاہیے اکنامک پروگریس میں، نہ صرف
صرف کہ ہم جو ہے نا کہ کرائے پہ معاملات اپنے چلائیں. تو یہ وہ معیشت نہیں. معیشت ہماری تب بڑھے گی جب یہ انڈسٹریلائز ملک ہوگا, اور ملک تب انڈسٹریلائز ہوگا جب ادھر پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی. اس پولیٹیکل سٹیبلٹی کو لانے کے لیے ہم آپس میں تیار نہیں ہیں. آپ نے خود جو سٹیٹمنٹ چلائی, دیکھیں جب نون پیپلز پارٹی آپس میں چلنے کو تیار نہیں ہے تو ہمارے رویے پہ کس طرح سے یہ گلا کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ آپس میں الائے ہیں, 1.5 سال سے چل رہے ہیں, مگر یہ آپس میں ایک دوسرے کو برداشت نہیں. وہ کہہ رہے ہیں نہیں پبلکلی تم میرے خلاف بول نہیں سکتے. بھائی لوگ ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرتے ہیں, پولیٹکس ہوتی کرٹیسزم کے بارے میں ہے, مگر کرٹیسزم آپ نے سننا ہوتا ہے اور آپ پازیٹیولی اس کو رسپونڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جدون صاحب, ویسے ملک کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے بہت سارے چیلنجز بھی ہیں, لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جب بھارت کی طرف سے چیلنج آیا, اس حکومت نے فیصلے کیے, ہم نے بھارت کو جنگ ہرائی, اس کے بعد پھر سعودی عرب کا معاملہ بھی ہمارے سامنے ہے, تو اس حد تک تو اس حکومت کی پرفارمنس کو بندہ ایک طرح سے اس کی تعریف کر سکتا ہے کہ سفارتی محاذ پہ یہ کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں. لیکن کیا یہ کامیابیاں آپ کو ڈومیسٹک جو ہمارا محاذ ہے, سیاسی محاذ ہے, وہاں پہ کنورٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیں ایک تو پہلے پاکستان بالکل آئسولیٹ ہو گیا تھا, تو ابھی یہ تو دیکھیں حقیقت ہے نا, یہ تو نیازی صاحب بھی مانتے ہیں کہ جتنا آپ فارن پالیسی آپ کی ابھی ٹھیک ہے, جتنی ان کی پازیٹیوٹی نے اجازت دی اس حد تک انہوں نے مانا ہے, زیادہ نہیں مانا انہوں نے. لیکن یہ اوپن مطلب مائنڈ کے ساتھ ایکسیپٹ کرنا چاہیے. باقی اس کا امپیکٹ جو ہے پاکستان پہ ہونا چاہیے, کیونکہ اگر آپ انٹرنلی بھی آپ اسٹرانگ ہونا چاہیے, اس کے بعد آپ جو ہے فارن یا جو آپ کا انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے وہ اور زیادہ ہو جائے گا. لیکن انٹرنلی ہمیں دیکھیں جب تک پولیٹیکل ڈائلاگ نہیں ہوگا, پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کے قریب نہیں آئیں گی, اس کا کوئی بینیفٹ جو ہے نا پھر انٹرنلی آپ جو ہے نا دیکھیں ورڈ جو آپ کی پاورٹی ہے, جس طرح سیلاب آ گئے ہیں, یہ ساری چیزیں ٹیکل کرنے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کا اکٹھا ہونا بہت ضروری ہے, اور کسی نہ کسی وجہ سے دیکھیں نا ڈائلاگ ہونا ان کا بہت ضروری ہے تاکہ پاکستان جو ہے انٹرنلی آگے جا سکے. اب اس طرح دیکھیں نا, آپ عدالتیں آپ آزاد نہیں کرنا چاہتے, رول آف لا, ایک باہر سے کون آ کے انویسٹمنٹ کرے گا پاکستان کے اندر, کون سا بندہ آئے گا؟ ٹھیک ہے آپ فارن پالیسی جتنی اچھی کر لیں, لیکن اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے کوئی فارن انویسٹمنٹ آئے, آپ کی ملک کے اندر انڈسٹری لگے, آپ کے ملک کے اندر ان امپلائمنٹ ختم ہو, کوئی کسان کی حالت ٹھیک ہو. جب تک یہ آپ کے ڈومیسٹک ایشو, اکنامک ایشو ریزالو نہیں ہوں گے تو انٹرنیشنلی آپ جو مرضی اچیو کر لیں, اس وقت تک پاکستان کی اکانومک امپیکٹ ہونا ضروری ہے. سینیٹر صاحب, یہ جو جدون صاحب نے بات کی ہے کہ سیاسی طور پہ ایک دوسرے کو انگیج کرنا پڑے گا, ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ گنجائش ہے اس سیاسی نظام کے اندر کہ حکومت اور تحریک انصاف بیٹھ جائیں؟ جی میں جدون صاحب کی, آنریبل جدون صاحب کی بات سے 100% متفق ہوں, ہر بات سے, کہ ملک کا جو فائنینشیل سسٹم ہے یا لوگوں کی زندگی یا لوگوں کے حالات جو ہیں فائنینشیل, وہ بھی ٹھیک ہونے چاہیے. یہ بھی میں 100% اس کو بھی تسلیم کرتا ہوں, اور یہ ہونے چاہیے, ہم سب کو مل کے کوشش کرنی چاہیے. اور دوسرا, بالکل کیوں نہیں بیٹھ سکتے, ہماری کوئی دشمنی تھوڑی ہے. اور بھی میرا بھائی کہہ رہا تھا امیر کے مطلب آپس میں الائز لڑ رہے ہیں, ان کی اپنی میٹنگ تھی, یہ بیرسٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے, تو میری بھی چھوٹی موٹی, میری تو نہ کوئی چڑیا ہے نہ کبوتر ہے, لیکن کسی نے بتایا مجھے بھی کہ جو وقاص اکرم اور جنید صاحب کے درمیان میں جو باتیں ہوئی ہیں اور کیسی کیسی لوگ ویاز سے نوازا گیا تھا ان کی پارلیمانی میٹنگ میں, وہ بھی ذرا بتا دیں وہ کیا ہوا تھا. یہ ہوتی رہتی ہیں چیزیں, ان کو چیزوں کو اتنا سیریس نہ لیا کریں پلیز. باقی جو جدون صاحب نے کہا, میں 100% ایگری. ٹھیک ہے, ان سے پوچھنے ہوا کہ نہیں ہوا؟ میں ان سے پوچھتا ہوں, وہ جو آپ نے کہا کہ یہ کہاں بیٹھے, یہ تو مجھے تو پتا چلا یہ بس میں بھی بیٹھے ماسک پہن کے, تاکہ کوئی نہیں اندر بیٹھے ہوئے تھے میٹنگ میں. بس ان کے لیے بس میں بھی بیٹھے ہیں, پر ماسک پہن کے بیٹھتے ہیں, اے سی والا انجوائے کرتے ہیں 20 روپے میں, جو ہماری بس میں بیٹھے, بس ایئر کنڈیشن بس ہے, نیاز صاحب بیٹھنا چاہیے. جی نیاز صاحب, یہ جاتے کام ہے نا ادھر. یہ آپ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں جو سندھو صاحب کہہ رہے ہیں, آپ نے ان کے ساتھ کیا بیٹھنا ہے؟ نہیں دیکھیں, پارٹی کے ود ان ڈس ایگریمنٹ ہوتے ہیں. دیکھیں آپ نے خود حنیف عباسی صاحب نے جو گولہ باری کی, وہ کسی سے ڈھکی چھپی تھی, وہ کس کے بارے میں تھی, کس وزیر کے بارے میں تھی؟ ٹھیک ہے, تو یہ تو ہوتی ہے, مگر میں بات کر رہا ہوں جماعتوں سے باہر کی, کہ مطلب یہ ایل کو چلانے کی ان کے پاس اس وقت کیپیبلٹی تو نہیں چلے کہتے, مگر ہے کہ شارٹ کمنگ ان کے اینڈ پہ ہے کہ ایل آئی کو نہیں چلا پا رہے. ایل آئی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی انگلی توڑ دیں گے, اور ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ترجمانوں کو سمجھاؤ. یہ والے ہیں, تو ہم تو ان کے مخالف ہیں, تو ہمارے ساتھ یہ کیا کریں گے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم آپ کو بھی ساتھ, تو آپ کو بھی چلانا چاہتے ہیں, مگر جو انہیں چلا رہے ہیں کیا وہ چلانا چاہتے ہیں؟ ہاں یہ بھی امپورٹنٹ کوشچن ہے. سارے چلانا چاہتے ہیں آپ کو, آپ ہی نے ان کو اگر میر جعفر میر صادق نہ کہتے تو شاید ایسے نہ ہوتا. اور ویسے یہ خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ, اس کے اوپر
کافی زیادہ اعتراض ہوتا ہے. اب رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا کہ اس کو بند کروانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اس پہ تھوڑا سا کچھ آپ لوگ نظر ثانی کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں, عمران خان سے ایکسپیکٹ کریں نا کہ عمران خان نرمی لے لے تو وہ زیادتی ہوگی. دیکھیں پھر عمران خان کا وہی حال یہ کریں گے جو بھٹو کا کیا گیا تھا. میری اس چیز میں بڑی کلیئرٹی ہے. عمران خان کو فرم ہونا پڑے گا, اور عمران خان رائٹلی فرم ہے. اگر نرمی آنی ہے وہ باہر سے آنی ہے, کہ جماعت نے اپنا جو ہے نا کوئی رستہ کریٹ عمران خان کے لیے کرنا ہے. عمران خان کی طرف سے لچک ایکسپیکٹ کرنا, ہم سمجھیں گے ہم عمران خان کے ساتھ, عمران خان کی کاز کے ساتھ زیادتی کریں. باقی جو آپ کہہ رہے ہیں نا, اس زبان کو کمپیئر کر لیں, جو گوجرانوالہ میں زبان مریم نواز نے استعمال کی تھی, نواز شریف نے استعمال کی, کوئی مختلف ہے. تو آج تو کٹھے بیٹھے ہیں نا, تو ہمیں کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم کوئی انوکھا کام کر رہے ہیں. ٹھیک, پر ان کے ساتھ آپ انگیجمنٹ کے لیے تیار ہیں, بامقصد انگیجمنٹ کے لیے؟ دیکھیں یہ جو انگیجمنٹ چاہتے ہیں نا, یہ کہتے ہیں کہ انگیجمنٹ ہم اڈیالہ والے کو بھول جائیں اور انگیجمنٹ کر لیں. بات ہے سیدھا رستہ یہ ہے. مائنس عمران خان چاہتے ہیں 100%. اس وقت سسٹم کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, سسٹم دیکھیں آج اب بھیج دیں عمران خان صاحب کی طرف, چلے جائیں نا, بات ہے رستہ تو وہیں سے کھل رہا ہے. تو عمران خان صحیح ملاقات کے طے کرا, ضد پہ آ گئے نا, یہ بڑے ضدی نہیں ضد ہے یہ, آپ کو فیئر انالیسس ایک رستہ دکھا رہے ہیں. چلیں, آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ اپنے کا. اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.